evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Aziz. आज 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है. काबीना में वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी, वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, वजीर खजाना शमशाद अख्तर और वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अनवर अली हैदर शामिल हैं. कैबिनेट में 11 वफाकी वज़रा और 7 मुआविनीन खुसूसी शामिल हैं. निगरान काबीना के हल्फ के बाद मुल्क के तमाम मामलात निगरान हुकूमत के पास अब जा चुके हैं. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बन चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान ये बाज़ गश्त सुनाई देती रही कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं. शाहिद खाकान अब्बासी ने एक टीवी प्रोग्राम में इन खबरों पर अपने मखसूस अंदाज में तबसरा किया कि उन्होंने तो शेरवानी भी इस्त्री करवा ली थी. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं. ऑन अ लाइटर नोट, हमने कहा लेट्स स्टार्ट ऑन लाइटर नोट. वाकई आपने करवा ली थी शेरवानी इस्त्री या मजाक? हर सियासतदान की हर वक्त तैयार रहती है. पाकिस्तान में वैसे ऐसा नहीं होता. कुछ चुने हुए बस खुशकिस्मत लोग ही पहन सकते हैं. आज भी आप देख लेंगे कुछ लोगों ने शेरवानी पहनी हुई थी, उनको नहीं वोट ले सके. ये बात तो ठीक है. नहीं थी वो वोट ले गए. तो ये तो हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए. काकर साहब ने भी पहले से, मेरे पास एक्चुअली शेरवानी है ही नहीं. वैसे हकीकत में आपको ये बता दूं, आपने पिछली दफा भी नहीं पहनी थी. बट डू यू थिंक कि काकर साहब की शेरवानी रेडी थी? मुझे नहीं पता. देखें इंटरिम गवर्नमेंट है, बन गई है, अब अपना 3-4-5 महीने हैं, काम करें और अगले हुकूमत की रास्ता हमवार कर दें. अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अवाम का मैंडेट नहीं होता. उनके लिए फैसले करने ज़रा मुश्किल होंगे और फैसले को कैरी करना मुश्किल होगा. लेकिन ये बात तो, इस बात का एहसास हमें होना चाहिए. पिछले 5 साल हम सुनते रहे. पहले पीटीआई की गवर्नमेंट को कहा गया कि इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट चोरी करके आए हैं. आप लोग मुसलसल सड़कों पर यही कहते रहे. पीडीएम पूरी की पूरी बनी, इसलिए पीडीएम गवर्नमेंट में आई तो पीटीआई निकल गई बाहर. उन्होंने कहा आपके पास मैंडेट नहीं है. तो सर मैंडेट था किसके पास? नहीं, वो फिर तारीख फैसला कर लेना. इलेक्शन तो हुआ था ना, इलेक्शन चोरी हो गया. इमरान खान साहब आ गए एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में. अब वो कहते हैं ये मेरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चोरी करके ले गए. ये इस किस्म की बातें होती रहती हैं. लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है फैसले वही करने का हक रखती है. ये आपने बड़ी अहम बात की है कि 3-4-5 माह तक लग तो ये रहा है. बाज़गश तो यही है कि साल 2 साल 3 साल तक जा सकता है सेटअप. देखिए मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. गैर आईनी काम होगा तो उसका भी प्रॉब्लम आपको आता है. लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में नहीं था गैर आईनी काम. कौन सी वाली? उनकी भी 3 माह उनके पूरे हो चुके हैं, 90 दिन. तो इलेक्शन करा देते तो नहीं हुए. तो जब वहाँ हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा. कौन सा कोई आसमान गिर गया सर? नहीं हुए तो नहीं हुए. देखिए प्रोविंशियल असेंबली की आपने अगर बहस करनी है तो लंबी बहस है. अगर आपने किसी को शुरुआत ठहराना है, मैं सुप्रीम कोर्ट को ठहराता हूँ. ठीक है. जिनके पास एक मौका था कि हमेशा के लिए ये इशू रिजॉल्व हो जाता. By making a larger bench. By making a larger bench and by considering the real question. Which was कि असेंबली सही तहलील हुई या नहीं हुई. So उसके बाद फिर कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि असेंबली सही तहलील होती थी है कि नहीं होती. बिल्कुल. यानी फिर आप चेंज कर देना कि वक्त से पहले असेंबली नहीं डिसॉल्व. नहीं ये बात नहीं होती. वक्त से पहले ये बात नहीं होती. आइन एक डॉक्यूमेंट इन प्रिंसिपल होता है. हमारा आइन में काफ़ी स्पेसिफिक इशू क्लॉजेज भी हैं, यानी स्पेसिफिक आर्टिकल स्पेसिफिक हैं. उसके अंदर शिकें स्पेसिफिक हैं. ये डेट है, ये दिन है, ये तरीका है. ये बहुत कम आइन के अंदर होता है. असेंबली तहलील करने का शिक मौजूद है. चीफ मिनिस्टर तहलील करता है या प्राइम मिनिस्टर तहलील करता है. जब भी आपने आइन की तशरीह करनी होती है आप ये देखते हैं कि आइन बनाने वालों की नीयत क्या थी. इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक. मैं वकील नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ इसके बारे में. वो आपने एग्जामिन करनी होती है कि शिक क्यों रखी गई. ठीक है. इसलिए नहीं रखी गई थी कि एक चीफ मिनिस्टर सुबह उठे और असेंबली तहलील कर दे बगैर वजह के. चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर सुबह उठे, ठीक है, और असेंबली तहलील कर दे. ये इख्तियार उसको नहीं है. उसको आइन ये इख्तियार नहीं देता. इसलिए वो उसको देखना पड़ता है कि क्यों शिक रखी गई. इस पे बहस होती है अदालतों के अंदर. फिर फैसला होता है. बट अगर आप, क्योंकि यू वर वन ऑफ द पीपल जो बड़े कंटेस्टेंट्स, अगर आप होते इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और आपको कहा जाता कि इलेक्शन अब डिले होंगे तो आपका मौक़िफ़ क्या होता? कोई कंटेस्टेंट नहीं होता इंटरिम सेटअप के लिए. ये इलेक्शन नहीं होता. मेरा नाम आप हजरात ने लिया है और घर में भी झगड़ा डाला है.
گھر میں چکر ڈالا. وہاں بھی بڑی مجھے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. میں نے بڑا کہا, میں نے کہا یہ ٹی وی والے کہتے رہتے ہیں فریہ صاحبہ کی عادت ہے, کوئی الزام لگا دیتی ہیں ہم پہ. گھر میں آپ سے کہا کیوں آپ نے نام جی دیا اپنا؟ بالکل. اوکے, انہوں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ اس قسم کے انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بننے. میں نے کہا جی مجھے ملا, کسی نے پوچھا ہے نہ, میں جان سے آ رہا ہوں, لیکن بہرحال یہ آپ کی بیگم نے کہا آپ کو؟ بہرحال وہ نام تو نہیں لے سکتا, اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا, مسئلہ پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ اس کی یو ور ناٹ انٹرسٹڈ ان انٹرم سیٹ اپ؟ نہیں, میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. سو اگر آپ کو آفر ہوتی تو پھر آپ منع کر دیتے؟ آفر ہونی نہیں چاہیے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو الیکشن لڑتے ہیں. حالانکہ میں الیکشن لڑوں گا نہ لڑوں اس کا فیصلہ بٹ یو ہیو بین پرائم منسٹر, آپ تو پرائم منسٹر رہے ہیں, ناٹ انٹرم پرائم منسٹر, سو یو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لیٹ سے ہوتے انٹرم پرائم منسٹر تو کیا آپ الیکشن 90 دن میں کراتے یا آپ آگے جانے کو کوئی سمجھتے مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے, الیکشن پرائم منسٹر نہیں کراتا. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کراتا ہے, الیکشن کمیشن کراتا ہے, پرائم منسٹر کو اس کی نگرانی کرتا ہے کہ الیکشن صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور اگر آیا ہی الیکشن کے لیے ہے اور الیکشن نہیں ہو رہے تو انٹرم پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ کام کرنا تھا, میں پھر جاتا ہوں. یہ الیکشن کے لیے نہیں آتا, وہ اس پیریڈ میں حکومت کو کنٹینیوٹی دینے آتا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن نہ بھی ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ. یہ ایک شک میں نے پھر کہا ایک اچھی نیت سے رکھی گئی تھی. ٹھیک, اس کے اثرات بڑے غلط ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی پہ, وجہ کیا ہے کسی کا جانے کو دل ہی نہیں کرتا ایک دفعہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائے. آئی مین آن اے لائٹر نوٹ, شہباز شریف صاحب اتنی لمبی لمبی تقریریں کرے, سارے جرنلسٹ کہہ رہے تھے وہاں پر کہ لگ نہیں رہا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے تقریر ختم کرو. ایک مسئلہ بڑا مزہ آتا ہے. کیا مسئلہ؟ جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے, کیونکہ جو پرائم منسٹر بنتا ہے ملک کا وہ لازمی طور پہ جیل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ زیادہ دیر کے لیے جاتے ہیں, کچھ کم دیر کے لیے جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی جیل جا چکے ہیں, تو جی ٹھیک ہے, وہ ان کے شاید وہاں دن کاؤنٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر نہیں جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے پھر بھی جائیں گے. ان دیٹ وے آپ پی ٹی آئی چیئرمین کے جیل جانے پر سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق ان کی اس بات سے ہے کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, یا ان کے ایکچولی کام ایسے تھے کہ ان کو جیل جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو اب جو کورٹ سے فیصلہ کریں گی, ایک کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے, اب اپیلیں ہوں گی, اس میں جو فیصلہ آئے گا. لیکن یہ ہمارے ملک کی تاریخ ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر پرائم منسٹر جیل جاتا ہے. رائٹ. سب سے سمجھدار آدمی شوکت عزیز صاحب تھے کہ پہلے دن ہی جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے, کسی کو موقع نہیں ملا. لیکن بعد میں ہم نے کوشش کی ان کو کیسوں میں ڈالنے کی, تو کیس بنتے ہیں, پھر آپ کو جیل پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے. پھر وہ آتی ہے کہ اس کو بی کلاس دی یا نہیں دی, بی کلاس دی یا نہیں دی. پھر اس میں بجائے اس کے ملک کے معاملات حل کرے وہ اپنی کلاس بی سی ڈی میں پڑ جاتا ہے. جی یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ٹھیک کریں. جب آپ حکمران ہیں تو معاملات کو ٹھیک کریں اسی سسٹم سے جس کے آپ حکمران رہتے ہیں, پھر آپ کو سزا ملتی ہے. یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, شہباز صاحب کو بھی بے انتہا کہا ہے, ٹی وی پر کہا ہے, پرائیویٹ محفلوں میں, پارٹی میٹنگز میں, کہ اس نیب کو ختم کریں, اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. لیکن ہم نے رکھا ہوا ہے, اب بھگتیں گے اس کو. رائٹ. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آیا, جلیل عباس جیلانی, اور پھر آپ کا نام آیا, لیکن جیلانی صاحب تو آ گئے ہیں انٹرم سیٹ اپ میں. مزے کی بات ہے جس کا نام آیا وہ نہیں بنا. یہ بات آپ لوگوں کا قصور ہے, جس کا نام آپ لوگ لیتے ہیں وہ نہیں بنتا. یہ ہم جنکس کر دیتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, آئندہ نہیں لیں گے آپ کا نام. چلے یہ بتا, ڈار صاحب نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں کسی کو میں بننا چاہتا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے ان کے ذمہ ڈال دیے اسحاق ڈار صاحب بن رہے ہیں. سر اسحاق ڈار صاحب نے کہا مجھے اللہ یہ رسپانسبلٹی دیں گی تو میں خوش دلی سے نبھاؤں گا. آپ پوچھیں گے تو یہی جواب, مجھ سے بھی پوچھیں گے یہی جواب دوں گا آپ کو. اوکے. سو بٹ اب کیونکہ ڈار صاحب کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہے اس سیٹ اپ میں, جو نام آئے ہیں ان کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ چہمگوئیاں ہیں اسلام آباد میں کہ دس سیٹ اپ از ایکچولی گوئنگ ٹو ورک لائک اے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ, یہ کیبنٹ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھے لوگ ہیں. 4-5 مہینے کی تو یہ انٹرم سیٹ اپ ہے, 4.5 مہینے تو کہہ دیا ہے. 6 کا تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 6 مہینے تو ہے. جی دیکھیں دسمبر تک تو چاہیے الیکشن کمیشن کو, پھر سردیاں آ جائیں گی. جس طرح پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, ٹھیک, بہت بڑے حصوں میں الیکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, برف ہے, سردی ہے. پھر آپ جا کے فروری کے آخر یا مارچ میں الیکشن کروائیں گے. اس کے بعد پھر رمضان شریف آ جائے گا, پھر الیکشن نہیں ہو پائیں گے, یعنی مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی نہیں ہو رہا الیکشن, سو دے ہیو سم ٹائم. ابھی دیکھیں 4.5 مہینے تو الیکشن کمیشن نے کہہ دی ہے, ہم اس سے پہلے نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے, اور یہ درست بات ہے کیونکہ حلقہ بندی پہ کافی اثر پڑے گا. آپ کانٹیسٹ کریں گے نیکسٹ الیکشن؟
یہ فیصلہ کریں گے جب الیکشن ہوتے ہیں, اس وقت حلقے کے عوام سے کنسلٹیشن کریں گے. کیونکہ میں وہ بڑا چاہتے ہیں کہ آپ کریں کانٹیسٹ, بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ضرور کانٹیسٹ کریں, لیکن میرا اس بارے میں رائے یہ رہی ہے کہ یہ اگلے الیکشن بے مقصد ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہر جماعت جو اس وقت ملک میں ہے اقتدار میں رہ چکی ہے پچھلے 2 سال میں, ٹھیک ہے, ان نے اگر کچھ کرنا ہوتا یا ان میں صلاحیت ہوتی وہ کر لیتے. تو آگے بھی اگر یہی لوگ پھر سے آئیں گے, باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا, تو پھر کیسے حل کریں گے؟ تو آج ضرورت یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کو ٹائم ملا ہے, 1 4 6 8 ہفتے ہیں, اس میں بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں. رائٹ, تو آپ دیکھ لیتے ہیں شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر, ان کی پرفارمنس اور پی ڈی ایم کی پرفارمنس, ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ اٹ؟ یہ تو لوگ ایویلیویٹ کریں گے. سر آپ بھی کریں نا, آپ نے نہیں, میں تو ایویلیویٹ صرف یہ کرتا ہوں کہ فیصلہ کرنے میں اس حکومت میں بہت سستی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ نیب تھا. کوئی افسر, کابینہ کی کمیٹیاں, وہ ہر ایشو کو نیب کی نظر سے دیکھتی تھیں کہ ہمیں نیب تو پکڑ کے نہیں لے جائے گا. تو جب حالات یہ ہوں تو پھر فیصلے نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے, لیکن پرفارمنس اوورال 10 میں سے کتنے مارکس؟ پرفارمنس آپ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کا مسئلہ بھی یہی تھا, جو مرضی کہتے رہے, اسمبلی آتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, سو ایگزیکٹلی یہی مسئلہ آپ کو لگا؟ جی, باقی اور بھی مسائل ہوتے ہیں. میں ایک بنیادی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس حکومت میں نیک نیتی بھی تھی, بڑی محنت بھی تھی, ہر چیز تھا, لیکن فیصلے نہیں ہو پاتے تھے. لیکن جو کہ اگین یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو اپنے فائدے کے فیصلے تھے, جو اپنے فائدے کی قانون سازی تھی, جو اپنے لیے ریلیف کے معاملات تھے, اس میں تو کام ہو جاتے تھے. تیزی سے سوئفٹلی ہوتے تھے. ریلیف کوئی کابینہ, کوئی حکومت اپنے آپ کو نہیں دے سکتی. قانون سازی صرف کابینہ اپروو کرتی ہے, اس میں نیب آپ کو نہیں پکڑے گی. نیب آپ کو پکڑتی ہے جب آپ نے ملک کے اندر معاملات کو چلانے کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ فیصلے بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں, ان کو آپ ہر نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اس لیے یہ جب اس میں نیب پڑ جاتا ہے, آپ فیصلہ کر دیں, ملک کا بھلا ہو جائے, ملک چل پڑے, کہ نیب آگے کہ نہیں آپ نے تو ایسے کیا تھا نا, اگر آپ ایسے کرتے نا تو پھر بڑا بہتر فیصلہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, سو ان آل آنیسٹی ناؤ الیکشن نظر نہیں آ رہے, 6 مہینے تک, ہو سکتا ہے 1 سال بھی ہو جائے, تو ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو کافی ڈاؤن ہو جائے گی پاکستان میں. 1 سال گیا تو پھر الیکشن نہیں ہونے, پھر ہوں گے, پھر نہیں ہوں گے, کبھی نہ کبھی تو ہو جائیں گے, پھر بڑی مجبوری میں کرائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ 5-6 مہینے ہیں. یہ حکومت جو بھی آئی ہے, اگر وہ ٹیکنوکریٹ سے مشتمل ہے, صلاحیت رکھتی ہے, آگے کا راستہ ہموار کر دے. اور اس عرصے میں اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم آگے معاملات کو چلائیں گے کیسے. کیونکہ آج اس سارے نظام کے اندر نہ صلاحیت رہی ہے, جمود پیدا ہو گیا ہے, یہ معاملہ نہیں چل پائے گا. لیکن کچھ انیشیٹوز تو لیے گئے ہیں آپ کے خیال سے, کئی ان کو آگے لے کے جائے, مثلاً ایگریکلچر میں, مثلاً اکانومی کے لیے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیم؟ دیکھیں وہ نیشز ہیں, ایسا ہی وہ آئسولیٹڈ انیشیٹوز ہیں. مجموعی طور پر حکومت نے بھی چلنا ہے نا. حکومت صرف پروجیکٹس کا نام نہیں ہوتا. حکومت ایک پالیسی ساز ادارہ ہوتا ہے, وہ پالیسیز ایسی بناتا ہے جس سے انویسٹمنٹ ہو, جس سے کانفیڈنس ہو انویسٹر کا, بزنس بڑھے, ملک کی ترقی ہو, وہاں سے سارا. ایس آئی ایف سی کا مقصد تو یہی ہے کہ کانفیڈنٹ ہو. ایس آئی ایف سی ایک اچھی بات ہے, میں اس سے اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو فورن انویسٹر آئے گا یا آج سے جو انویسٹر آئے گا وہ جو کچھ کرے گا ہم اس کو تحفظ دیں گے, آپ بنیادی طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے ناکام ہو گیا ہے, ہم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے, ہم نے جو انویسٹرز کو ایگریمنٹ سائن کیے ہم ان سے پھر گئے, تو ہم اب آپ کو مستقبل کے لیے تحفظ دیں گے. تو یہ ایس آئی ایف سی جو ہے, میری گزارش یہ ہے کہ اس کو جو پہلے کے لوگ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ملک کے اندر, ان کو جو تکالیف ہیں اس کو بھی دور کرے. ٹھیک, رائٹ. سو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جاوید عزیز صاحب سے پوچھو کہ کب آئیں گے نواز شریف صاحب واپس. میں اس بات پہ صرف وہ جانتے ہیں, اگر کوئی اور کہتا ہے تو غلط سر. وہ اتنی غلط ڈیٹس دے چکے ہیں, کوئی صحیح ڈیٹس نہیں, کم از کم ڈیٹ تو دیتے ہیں نا, اور پورے اعتماد سے دیتے ہیں. آپ نہیں دے سکتے, زندگی میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کو کچھ میں ان کی پہ ریلائی کرتا ہوں, میں ان سے ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ پوچھتا ہوں. تو ابھی تو انہوں نے ایک نئی بات کی ہے جاوید لطیف صاحب, ڈیو ریسپیکٹ جاوید لطیف صاحب کو,
وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس نواز شریف کی کوشش ہو رہی ہے. isn't he already مائنس نواز شریف کیسے کوشش ہو رہی ہے؟ یہ مجھے پتا نہیں ہے, میں پوچھ کے بتا دوں گا. What do you think, نواز شریف صاحب پلس ہوں گے یا مائنس ہوں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی بہت سی کوششیں ہوئی ہیں. جی بالکل ہوئی, بالکل. مائنس وہ شخص ہوتا ہے جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھے. ٹھیک. باقی لوگ یہاں بھٹو صاحب پھانسی بھی لگ گئے, ابھی تک ووٹ ان کے نام پہ پڑتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں ہے, ووٹ ان کے نام پہ پڑتا ہے. بہت سے لیڈر زندہ ہیں, ان کے نام سے ووٹ نہیں پڑتا. جی. تو یہ ایک سیاست ذرا پیچیدہ سے کسی کھیل ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا, یہ میں ڈیٹ نہیں پوچھ رہی آپ سے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا وہ واپس نہیں آئیں گے. کہاں سے رسک ہے اس وقت ان کو؟ دیکھیے خواجہ صاحب نے کس پیرائے میں بات کی ہے مجھے نہیں پتا. ان باتوں کے جوابات وہی دے پائیں گے, میں نہیں دے پاؤں گا. یو تھنک کوئی رسک ہے ان کو واپس آنے میں؟ مجھے نہیں پتا کس رسک کی انہوں نے بات کی ہے. کیونکہ جو رسک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپیلز عدالت میں لگی ہوئی ہیں. سارے ذرا معاملے کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں نا. اس ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک. ماری پوجوں سے شروع ہوئے اور بات آئی 20,000 درہم نہ لینے کی. جی. یہ کرائم تھا. جی. تو یہ ساری فیصلہ میلافائڈی نہیں ہے, یہ بندیتی پہ مبنی یہ فیصلہ نہیں تھا. یہ کوئی کہے نا. رائٹ. میں تو سننا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ اپنی اس غلطی کو درست کرے. تاحیات نااہلی کب ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہے, کون سے قانون کے تحت ہوئی ہے؟ کیا 20,000 درہم نہ لینا تاحیات نااہلی کا باعث بن سکتا ہے؟ اب تو ہو گیا معاملہ, ہو گیا تو درست کریں نا. ناانصافی تو ہو گئی نا. بار بار پلڑے برابر کرنے کی آپ ناانصافی آپ نے کر دی. پلڑے برابر ہونے چاہیے, ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں نہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انصاف کے پلڑے کی بات یہ ہے کہ ناانصافیاں ختم کریں. آپ کے پاس 2 کنوکشنز میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی ہیں, کسی قانون سے تعلق رکھنے والے آدمی کو وہ دکھا دیں, کسی ملک کے آدمی کو دکھا دیں, وہ کاغذ اٹھا کے باہر پھینکے گا 5 منٹ کے بعد. بٹ اگر ہم اس کو ایک تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی اینالائز کر لیں, if former Prime Minister نواز شریف could not come back جب ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے, do you think there's a possibility now کہ وہ کوئی پرائم منسٹر اپنے بھائی کو کوئی مدد نہیں کر سکتا معذرت سے. کیوں؟ عدالتی معاملہ ہے. اپنے آپ کو تو مدد ہو گئی تھی. جی. خود شہباز شریف صاحب کو تو کافی ریلیف مل گیا اس ٹائم میں. ریلیف کس نے دیا ہے؟ عدالتوں نے خود دیا اپنے آپ کو. عدالتوں نے دیا ہے. جعلی کیس تھے, انہوں نے ختم کر دیے. تو اگر یہ جعلی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے. یہ کنوکشنز ہوئی ہیں. ٹھیک. یہ اپیلز ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک. ہائی کورٹ اس وقت فیصلہ کرے گا جب میاں صاحب عدالت میں علاج کرا کر آئیں گے, عدالت میں پیش ہوں گے, اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, انہوں نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے, اس کے بعد وہ اپیل سنے گا. شاہد صاحب آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہے ہیں؟ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہے ہیں؟ نہیں, وہ صرف شہباز صاحب کا دعویٰ ہے, میرا نہیں ہے. یہ الگ انہوں نے ڈینائی کر دیا, لیکن آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں. 30 سال سے میں ان کی آنکھ کتا رہا ہوں. ہم سب ایک دوسرے کی آنکھ کتارا ہی رہتے ہیں. بٹ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتارا ہونا از اے گڈ تھنگ. آپ انہی کی آنکھ کتارا, لیکن ایسی آپ نے, انہوں نے بیچارے نے کچھ کہہ دیا ہے. نہیں, I was there, میں تھی وہاں پہ, بہت سارے جرنلسٹ تھے وہاں پہ موجود. نہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک سرکاسٹک کمنٹ دیا جس کو ہر ایک نے اپنی زبان میں بیان کر دیا ہے. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ میرے بڑے زبردست تعلقات. پھر انہوں نے ایک کہانی بھی سنائی. تعلقات ہونے چاہیے. انہوں نے بتایا کہ جس سے دھرنا آیا تھا کیسے وہ جنرل رحیم شریف کے پاس پہنچے. اس ملک کے نظام کا حصہ ہے, آئین کے اندر گنجائش ہے, آپ کی ہر روز مرہ کے تعلقات رہتے ہیں. ویسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیوں نہ ہو آنکھ کے تارے, آپ اس کے اس میں اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ Why do we all want to کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لیں؟ انہوں نے کہہ دیا, میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے, اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اس بات سے, خوش ہے تو پھر خوشی کا اظہار کر دیں, پھر یہ کیک شیک کھلائیں سب کو. رائٹ. نہیں تو آپ نہیں خوش اس بات پہ. میں تو ہر بات پہ خوش رہتا ہوں. کیوں ہو رہے ہیں, کیا پارٹی سے ڈانٹ پہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں اتنے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. ہاں میں ہوں. انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے یا کہا ہے وہ ہے جس میں نے سرکاسٹکلی ایک کامنٹ پاس کیا جس کو لوگوں نے مسکنسٹرو کر لیا. تو ان کو معاف کر دیں, میں معافی دے دیں. اوکے, بٹ I was actually very happy to hear that comment جو بھی تھا. اب الیکشن کمیشن کی طرف آ جاتے ہیں.
خیبر پختونخوا میں اتنے عرصے تک حکومت ہوتی رہی، پھر ایک دم سے پتہ چلتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ لوگ تو نیوٹرلٹی کے اس میں نہیں آتے، اب ان کو گھر جانا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ اپنا کام بالکل الیکشن کے بارے میں ان کو بعد میں یاد آتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں مسئلہ ہے نہیں کر سکتے، آر دے ڈوئنگ دی جاب پراپرلی؟ یہ میں تو جج نہیں کر سکتا ہوں نا. دیکھ تو سکتے ہیں، آبزرو تو کر سکتے ہیں. کیا سینئر پولیٹیشین آپ کے خیال سے بالکل ٹھیک نہیں تو کوشچن پوچھیے، ڈیلیجنٹلی کام کر رہے ہیں. کام ہے الیکشن کروانا. جب الیکشن ہوں گے، الیکشن اگر چوری ہوگی تو کام ٹھیک نہیں کیا، الیکشن فیئر ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے پہلے تو ہر الیکشن کمیشن فیل ہی ہوا ہے نا، الیکشن چوری ہوتے رہے. سو اوکے دین ناؤ کمنگ ٹو رانا تنویر صاحب، انہوں نے کہا یا ان کو چھوڑ دینا. میں دیکھیں، میں یہ سب میرے بھائی اور دوست ہیں، میں ان کی باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ بتائیں نیکسٹ الیکشن میں ہم سب کی عمر 70 کے لگ بھگ ہو گئی ہے، ہم مختلف باتیں روز کرتے رہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں. آپ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسے بولتے رہتے ہیں، میں کہ میرے بھائی ہیں، ہم سب پرانے دوست ہیں، لیکن ان کی میں باتوں کا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں، ان کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، سوائے جاوید لطیف صاحب کے، ان کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا نیکسٹ الیکشن میں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان؟ اس کا مطلب یہ مجھے سمجھ آیا ہے کہ بلہ اتنا ان پاپولر ہو جائے گا کہ امیدوار بھی نہیں ملے گا. ویری نائس ٹرائی. ویسے ان کا یہ مطلب نہیں تھا تو آپ پھر بتا دیں کیا مطلب تھا، میں اس پہ تشریح کر دیتا ہوں. سو ویئر از پاکستان گوئنگ؟ آپ کے میرا ایک کوشچن یہ پہلے بھی میں نے کیا تھا کہ لیٹس سے یہ انٹرم سیٹ اپ جتنے بھی ایس سی کے لیے آیا، اف اٹ ایکچولی اسٹارٹس پرفارمنگ بیٹر. ایک آپ نے خود بھی کہا کہ پچھلی پارلیمان ورسٹ پارلیمان تھی اور یہ ایکچولی سو دے ڈونٹ ہیو مچ کمپٹیشن. اگر یہ پرفارم ہی کر دیں تو پھر کیا موقف ہوگا؟ پھر آئین بدل لیں، ان کو رہنے دیں، لکھ دیں کہ یہ تاحیات رہیں گے. رائٹ، ٹھیک ہے، آئین بدلا جا سکتا ہے. لیکن اگین سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی لوگوں کو ٹائم دیتا رہا، ان کو بھی ٹائم مل سکتا ہے. لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوتی، آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں کہ ایک جس قسم کی ٹیسٹ اپروول ہے تمام کی تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز میں کہ کوئی بات نہیں الیکشن آگے ہو جائیں، ایسے کبھی دیکھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک حقیقت بھی تو ہے نا، بالکل آئین میں لکھا ہوا ہے 60 اور 90 دن. آئین میں ایک اور شک ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، کیسے کروانا، کہاں کروانا، کس طریقے سے کروانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سینسس کر دیا ہے، اس کو پاس کر دیا ہے، ہمیں حلقہ بندی بنانی ہے، ہمیں 4.5 مہینے درکار ہیں. تو اس میں کوئی آئین نہیں ٹوٹا میری نظر میں. اچھا، کوئی آئین نہیں؟ بالکل نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ نہیں کرا سکتے الیکشن تو کیا کر لیں گے آپ؟ ایک اور ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہوگا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوگا. آپ نے پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کو تو کہہ دیا کہ ورسٹ اسمبلی میں تھی وہ. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ چیف جسٹس ٹینیور؟ مجھے سیاست میں 35 سال ہو گئے. ٹھیک، اس عرصے میں 24 چیف جسٹس آئے اور گئے. رائٹ. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں. میں ان کے کام جانتا ہوں، ان کے فیصلے جانتا ہوں. تو ان کی جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس نے کیا کیا یا نہیں کیا، یہ تاریخ اس کو اس کے فیصلوں سے جج کرے گی. اس پیمانے پر ہمارا ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. رائٹ. ایک آپ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم فیل ہے، ایک نیا سسٹم لایا جائے، لیٹس ری امیجن اور ری امیج پاکستان. یہ اگر اگین آئی نو یہ میرا اوپینین نہیں ہے، بٹ ایک کویشچن ہے کہ اگر ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن آپ کو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ سے یا انٹرپ سیٹ اپ کو پرولونگ کرنے سے ملتا ہے، سو ازنٹ دس اے وے ٹو ری امیجن اور ری امیج؟ بالکل بنا دیں نا، اگر ان میں اتنی صلاحیت ہے تو ایک نظام بنا دیں، اگلی حکومت آ کے اس کو فالو کر دے گی. آپ ایک روڈ میپ بنا دیں. جو میں بات کر رہا تھا کہ سارے سیاستدان بیٹھے اور روڈ میپ بنا دیں، یہ حکومت 5-6 مہینے ہے، بنا دیں روڈ میپ. اب تو کوئی امید نہیں ہے سیاستدانوں کے بیٹھنے. سیاستدان کیا، آپ تو سب اکٹھے ہی ہیں، پی ڈی ایم کے ایک ہی پارٹی الگ ہے. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کے خیال سے وہ بھی بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. سب حکومت کر چکے ہیں. پچھلے 2 سال میں ہر سیاسی لیڈر، ہر پارٹی حکومت کا حصہ رہی ہے. انہوں نے کیا پرفارم کیا؟ اس بات کو سوچیں تو ان کو راستہ نظر آئے گا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سب بیٹھیں، ایک راستے کا تعین کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اگر یہ انٹرم گورنمنٹ میں یہ صلاحیت ہے تو وہ کر کے چلی جائیں. سو جو فیصل آباد میں مائنورٹیز کے ساتھ جو پورے افسوسناک واقعات ہوئے، بہت بد نصیبی ہے اور اس میں بڑا ریئیکشن ہے پورے ملک کے اندر. جو دینی حلقے ہیں سب کے اندر ایک بڑی شرمندگی بھی ہے، تشویش بھی ہے کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے. ہمارے اسلام کا یہ سبق نہیں ہے.
آج کرسچن ریلیجس رہنماؤں کے بشپ نے یہ بات کہی کہ ہم یہ تاثر کیوں ہے کہ ہم نعوذ باللہ بے حرمتی کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر نام لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نام لکھا ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا. انٹرفیتھ ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے پوری دنیا ہمیں ایک بڑی عجیب نظر سے دیکھتی ہے. بالکل. تو ہمیں ذرا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بے حرمتی کرتا ہے تو قانون کے اندر گنجائش موجود ہے، قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. محسن نقوی صاحب نے اب ٹویٹ کیا کہ میجر بریک تھرو ان جڑانوالا انسیڈنٹ، بوتھ مین ایکیوز ناؤ ان CDT کسٹڈی. یہ بڑا کلیم ہے. کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ پروسیکیوٹ کریں، قانون موجود ہے آپ کا، اس کے مطابق. ماضی میں نکلتے آئے ہیں شاہد صاحب، آپ کو پتہ میں نے اتنے فالو کیے ہیں، ماضی میں کوئی ایسی ہم نے نئی مثال بنائی کہ ہم نے ایکچولی ایسی سزا دی ہو کہ لوگ آئندہ نہیں کریں. مثال بنانے کا کانسیپٹ غلط ہے. غلط ہے. قانون کے مطابق آپ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مثال بنانے کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ کے خیال سے قانون بالکل ہمارا اس کا جس سے کوئی لوپ ہول نہیں ہے، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ لوگوں صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ قانون فالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حکومت ان کی ہے، حکومت نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، قانون کے مطابق پروسیکیوٹ کریں. رائٹ. ایک آخری بات، یہ جو ایک دوبارہ بار بار واقعات ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو لوگ ملازم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے. ابھی ایک دوبارہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے. یہ اس پہ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. لیجسلیشن موجود ہے، چائلڈ لیبر کی لیجسلیشن موجود ہے. سو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو کس نے کروانی ہے امپلیمنٹ؟ حکومت نے کرانی ہے. بٹ ہمارے شہباز شریف اور میں تو حکومت میں نہیں ہے، میں تو ویسے بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں ہے. آنکھ کا تارا ہو گئے. آپ آتے آتے رہ گئے دوبارہ. جی، ہمیں آپ نے 2 ہفتے بنا کے رکھا تو وہ بھی آپ کی مہربانی ہے. سو یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ شہباز شریف صاحب نے ایکچولی کہا کہ آئی ڈی ناٹ مین اٹ کہ میں آنکھ کا تارا ہوں. مین اٹ نہیں، انہوں نے کہا میں نے کہا ہے، میں نے ایک سرکیسٹک کامنٹ پاس کیا انہوں نے، جس کو فریہ نے بڑا پھیلانا شروع کر دیا بغیر تفتیش کیے. چلیں he didn't say that but آپ نے کہہ دیا آن لائن. میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. خاکانہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ آئندہ انتخابات 90 روز کی مقررہ مدت میں نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد انتخابات کا شیڈیول حلقہ بندیوں کے بعد جاری کیا جائے گا. آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس کو حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر کے فیصلے سے آگاہ کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. عام انتخابات کا 90 روز کی آئینی مدت میں انعقاد ممکن نہیں. پرانی حلقہ بندیوں کو منجمد کر دیا گیا ہے. ملک بھر میں نئی حلقہ بندیاں 4 ماہ میں مکمل کی جائیں گی. حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت شدہ 14 دسمبر 2023 کو ہوگی. حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہوگا اور انتخابات آئندہ برس فیبروری یا مارچ میں متوقع ہیں. آئندہ انتخابات تو اب 90 روز سے زائد تاخیر کا شکار نظر آ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف انتخابات میں کہاں کھڑی ہوگی یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. سابق وفاقی وزیر رانا تنویر نے یہ بیان دیا کہ الیکشن میں بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ذرا. سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے رانا تنویر کے بیان کی تائید کر دی ہے. دی نیوز کو اپنے انٹرویو میں راجہ ریاض نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں PTI ہوگی اور نہ بیلٹ پیپرز پر پارٹی کے انتخابی نشان پر بلے کا کوئی نام و نشان ہوگا. الیکشن کے موقع پر سربراہ تحریک انصاف جیل میں ہوں گے. PTI پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور الیکشن کمیشن پارٹی کے انتخابی نشان بلے کو ختم کر دے گا. قمر زمان کارہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر منسٹر. کارہ صاحب، یہ آپ بھی انڈورس کرتے ہیں یہ جو پلان ہے کہ بلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اس طرح کی خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، یہ کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی وزیر، کوئی حکومت، کوئی سیاسی جماعت فیصلہ نہیں کرے گی. یا تو یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کرتے ہیں یا یہ فیصلہ کوئی کورٹ آف لا کرتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کورٹ آف لا میں ان کے کیسز کی کیا نوعیت ہے، اور اس کے علاوہ کورٹ آف لا کے علاوہ تو کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے
کہ کسی جماعت یا کسی فرد کو الیکٹورل پروسیس سے روکا جا سکے. پی ٹی آئی کے خلاف ان کے جو اپنے اقدامات ہیں ان کے اپنے کیے ہوئے کا پھل ہے جو ان کو مل رہا ہے, لیکن وہ رستہ بھی بہرحال الٹیمیٹلی جو عدالتی فیصلے ہیں, اگر عدالتوں میں کیس ان کے خلاف پروف ہوا اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ ایسا آیا تو پھر ہو سکتا ہے, ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی جماعت بنے. اور تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جی, سیاسی طب سے پیپلز پارٹی کو نکالنے کی بہت کوششیں ہوئی, نہیں نکالا جا سکا. نواز شریف کو نکالنے کی بہت کوششیں کی, نہیں نکالا جا سکا. جب تک لوگ نہ نکالیں یا قانون نہ نکالیں, دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. رائٹ, لوگ نہ نکالیں یا قانون نہ نکالیں. ڈاکٹر ہمایوں, آپ لوگوں کو تو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے کہ الیکشن ٹائم پر ہو یا نہ ہو؟ آپ کے لیڈر جیل میں ہیں, آپ کی قیادت ہے نہیں آپ کے ساتھ, موسٹ آف دا پیپل آر رننگ فار دی لائفز, تو بہتر یہ ہے کہ پھر الیکشن لیٹ ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, بات اس طرح ہے کہ آپ پڑھ کے سنا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 90 دن میں نہیں ہو سکتے, تو میرے دماغ میں ہیڈنگ گزر رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہو سکتے, تو ماورائے آئین کام ہوگا. نمبر 2, آپ نے کہا ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں اس لیے فرق نہیں پڑتا جیسے ابھی قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے, اور صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی ذاتی خواہشات اپنی جگہ پر, جو لوگ ڈرتے ہیں دلوں میں, جو نان پولیٹیکل بیسز جن کی ہوتی ہیں, وہ لوگ نان پولیٹیکل خواہشات رکھتے ہیں. جن کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جن کی بیس عوام میں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ سننا چاہتے ہیں. وہ میرٹ سے باہر فیصلہ نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ چاہے جیتے یا ہارے, وہ میدان میں اتر کے جیتتے ہارتے. اور یہ دونوں پی ایم ایل این اور ان کا جو راجہ ریاض صاحب جو ان کا بغل بچہ ہے, انہوں کے تو ایک ہی چیز ہے کہ بھئی پی ٹی آئی نکلے گی تو ان کے لیے شاید جگہ بنے گی. ان کے لیے بہت بری خبر ہے. ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو, پٹائی ان کی بلے سے ہی ہوگی. اوکے, اتنے کانفیڈنٹ ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے. ان میں سے جن کو شوق ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کے سامنے ان کے ہی ڈرائیور کو کھڑا کر دیں گے, وہ جیتیں گے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ کمپلیٹلی, پہلے معذرت, لیکن ابھی تو پٹائی صرف آپ کی ہو رہی ہے سر. نہیں, ابھی وہ دیکھیں, میں وہ پٹائی نہیں کر رہے, وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکچوئل پلیئر ہے ان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ لگائے, جو میرٹ والے جو آگے ان کو کرے. انہوں نے جس طریقے سے یہ کیسز بنا رہے ہیں, جس طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کر لے, لیکن انہوں نے ایک جھلک دیکھ لی ہے. جھلک یہ دیکھیے کہ کے پی میں جو بلدیاتی کے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں جے یو آئی کے جو ٹاپ کی قیادت کے رشتہ دار تھے وہ کھڑے تھے اور ان کے سٹرونگسٹ حلقے میں تھے, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک عام آدمی, عام ورکر, یہ وہ ورکر تھا جو عمران خان کے ساتھ پیچھے نارملی ان کی سیفٹی کے لحاظ سے ان کے گرد ہوتا, اس کو ٹکٹ ملا تھا. وہ 7,000 ووٹ سے جیتا ہے. قاہرہ صاحب بہت پرانے پولیٹیکل وہ ہیں, اس لیول پہ 7,000 ووٹ کی لیڈ دینا اور وہ بھی وہ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ وہ الارمنگ بیلز ہیں جن کی بیسس پہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے حلقہ بندی کریں گے. آج کل کا زمانہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. ان کے پاس تو انٹیلیجنس ہے نہیں. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لیں, اس کو صرف کمانڈ دینی ہوگی, وہ ان کو 6 یا 7 مختلف طریقوں کی حلقہ بندیاں within 5 seconds دے دیں گے. اس کے بعد یہ وہ کر سکتے ہیں. اگر یہ کرنا چاہیں, کانسٹیٹیوشنلی کام کرنا چاہتے ہیں, تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں. قاہرہ صاحب 90 دن کے اندر الیکشن, یہ پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ ہے, لیکن لگتا یہ ہے جیسے ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جاتے جاتے وفاقی حکومت کی آنے والی حکومت سے, جیسے لیجسلیشن ہوئی, جیسے امپاور کیا گیا نگران سیٹ اپ کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے, یا تھوڑا آگے بھی چلے جائیں تو کوئی بری بات نہیں؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ
اے آئی یقیناً ایک بڑا جدید ہتھیار ہے اور بڑا جدید ٹول ہے اور بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال بدرجہ اتم ہو رہا ہے، بہت سارے مسائل کا حل ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جو پریویلنگ لا ہے آپ نے اسی کے تحت حلقہ بندیاں کرنی ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے پہلے پرپوزلز پبلک کرنی ہے، پبلک ہونے کے بعد وہ اس کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، اتنے دنوں کے بعد آپ نے پھر آبجیکشنز انوائٹ کرنے ہیں، پھر آپ نے اس کے اپیلز لینی ہے اور اپیلز کے بعد فائنلٹی ہوتی ہے، وہ کوئی 4 مہینے کا ٹائم ہے اور وہ آلریڈی لا کے اندر موجود ہے۔ جب تک وہ قانون تبدیل نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے کہ پروپوزل اے آئی سے ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اس کا بھی طریقہ سمپل یہ نہیں ہے۔ اے آئی کو پہلے پورا پاکستان کا یہ جو میپ ہے، پورا جو ہمارا جو شماریاتی میپ ہوا ہے، جب ابھی جو ہمارا مردم شماری ہوئی ہے، یہ سارا اور پورے کا پورا میپ ہمیں اس پہ فیڈ کرنا پڑے گا، پھر یقیناً لیکن لا اس کے لیے امینڈ کرنا پڑے گا، اور ابھی یہ پاسبل نہیں۔ دوسری بات کہ ایک آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے۔ 2017 میں جب مردم شماری تھی اور اس مردم شماری کو چیلنج کر دیا گیا، اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا، تو 2017 کے بعد 18 میں ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی، اور اس سال رائٹ قائد صاحب کی آواز جی، اور یہ طے ہوا تھا کہ اگلے انتخاب سے قبل مردم شماری دوبارہ کرا کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ سو یہ طے تھا کہ نئی مردم شماری ہونی ہے، اس لیے خان صاحب نے مڈ ٹرم میں 5 سال کے بعد مردم شماری کے اس عمل کا آغاز کیا تھا۔ یہ مردم شماری کا فیصلہ، مردم شماری ڈیجیٹل ہوگی، اس کی ٹیبلٹ کون سی ہوں گی، یہ سارا فیصلہ خود خان صاحب کی اپنی قیادت میں ہوا، اور انہوں نے یہ بات ٹھیک ہے، بٹ کوسچن ہے کہ کب تک الیکشن ڈیلے ہونے کے لیے پیپلز پارٹی از اوکے، کیونکہ شہر میں تو آپ کی گورنمنٹ لگتا ہے کہ دوبارہ ہونی چاہیے، لیکن آپ ٹھیک ہے اس بات سے کہ نگران سیٹ اپ وہاں پہ لمبے عرصے تک چلے اور آپ گورنمنٹ سے باہر لمبے عرصے کے لیے بالکل نہیں چلنا چاہیے۔ ایک مسئلہ آ گیا ہمارے سامنے بھی، ہم نے آخری دنوں میں جا کے لیجسلیشن کی، اس لیے کہ اس کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ دور اس وقت آ کے ہوئے، آپ کو پتا ہے 15 دن کی ایکسٹینشن اور بہت شدید اعتراضات تھے۔ بٹ قاری صاحب ایک ونڈو میں آپ چلے گئے ہیں، ایک ایسی ونڈو میں آپ چلے گئے ہیں جو کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے، تو پھر تو اس میں کچھ بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ لیٹس سے کہ یہ گورنمنٹ اتنا اچھا پرفارم کر دے، انٹرم گورنمنٹ کے لوگ کا الیکشن کراؤ ہی نہ، پھر یہ تو آپ آئین کے تحت ہی چلنا ہے نا، اس کی بہتر بری پرفارمنس کا تو اس سے تعلق نہیں ہوگا نا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مردم شماری کو نوٹیفائی کرنا ایک قومی ذمہ داری تھی، وہ کی گئی ہے، اس کے بعد الیکشن کے لیے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے سارا میڈیا، میں سارا کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بندہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے، سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا، سارے سیاستدان یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اگر نئی حلقہ بندیاں نئی مردم شماری پہ ہوں گے تو فیبروری سے پہلے نہیں ہوں گے۔ یہ تو بات سب کو پتا تھی، آپ کو نہیں پتا تھی؟ جی ٹھیک ہے۔ سو ڈاکٹر ہمایوں، جو نئی اب کیبنٹ آ گئی ہے، نگران سیٹ اپ، آپ کو وہ نیوٹرل سیٹ اپ لگ رہا ہے یا آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں آپ نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آن بیہاف آف دی کور کمیٹی انہوں نے آلریڈی ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس لیٹر کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو نگران حکومت ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، پرائم ذمہ داری نگران حکومت کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ود ان 90 days کرائے۔ دس از دا مینڈیٹ آف دی نگران حکومت، اس سے زیادہ ان کی کوئی نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں ہوتا، حکومت کا کام نہیں ہے، پیورلی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری۔ سر الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے، حکومت کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ حکومت اس میں بائسزم، جو انسٹیٹیوشنل بائسزم ہوتی ہے وہ بھی حکومت نہیں روکتی، حکومت کا اختیار سارا الیکشن کمیشن کو چلا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ انشور کرنا ہے، حکومت نے صرف سپورٹ فراہم کرنی ہوتی ہے،
حکومت کا الیکشن کے پروسیس میں کوئی تعلق قاہرہ صاحب وہ جو پولیس آپ کو قاہرہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پولیس اور جو انسٹیٹیوشن ادارے ہوتے ہیں وہ جب بائسڈ ہو جائیں تو وہ الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ وہ صوبائی ایشو ہے نا. میں بار بار آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری, لیکن وہ صوبائی محکموں سے تعلق رکھتے ہیں. صوبائی جو چیف منسٹر ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا عملہ دینا. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں. سر میں تو اوور آل ان جنرل ایک بات کر رہا ہوں نا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں, ان کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ میک شور کرے کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرے تاکہ وہ الیکشنز ٹائم سے کروائے. ایک بات. نمبر 2, دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ لوگ پرفارم کرنا شروع ہوں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اب انٹرم سیٹ اپ کی بات کریں, انٹرم سیٹ اپ کی بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے بیٹھے گا؟ مجھے دیکھیں جو لاز پاس ہوئے ہیں پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں, ان لاز کو جب آپ دیکھتے ہیں جس میں الیکشن کمیشن ایکٹ ہو گیا, جس میں الیکشن کا جو ایکٹ خود الیکشن ایکٹ ہو گیا, جس میں باقی چیزیں آ گئی, جب آپ ان کو سامنے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ایمپاور کیا ہے ایک نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کو. اور اب ایک دفعہ جب آپ 3 مہینے سے بڑھ گئے, دیکھیں اصولاً یہ جو حلقہ بندیاں تھی, یہ ساری چیزیں تھی, یہ should have been completed by 30th of April. اس میں پی ٹی آئی کا پورا اس میں 30th of April تک, دیکھیں 30th of April تک اس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. کس نے کرنا تھا؟ ہو گئی تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو اس وقت تھی نہیں, ختم ہو گئی تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو 1 سال پہلے ختم ہو گئی تھی. یہ تو اس سال اپریل, تبھی تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پروونشل اسمبلیز کی جو قاہرہ صاحب جیسے ایکسکیوز می جو اسی بیسس پہ تو 2 پروونشل اسمبلیز کی انہوں نے ڈیلے کرا رہے تھے کہ ہم مئی میں کرائیں گے, اپریل کے بعد کرائیں گے, تاکہ نئے اس لحاظ سے ہمارے پاس حلقہ بندی آ جائے اور اس کے بعد پھر ابھی تک ختم ہو جانا چاہیے. یہ تو ان لوگوں نے سارا خود جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے. اور آگے کتنا ڈیلے ہوتا ہے, ایک دفعہ جب آپ 90 ڈیز سے آگے چلے جائیں تو جو بہانہ 90 ڈیز سے 120 ڈیز پہ جا سکتا ہے وہی بہانہ 120 ڈیز سے 12 منتھس اور 24 منتھس. اور اس سے پہلے کتنی حکومتیں آئی ہیں جو کہ 3 مہینوں کے لیے آئی تھی اور کتنے سال رہ کر چلی گئی ہیں. Who knows? Right, but the question is کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو آپ کو قابل قبول ہوں گے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ تو آپ کی جماعت کو, آپ کے لیڈر جیل میں ہو, آپ کے لوگوں کو پکڑا گیا ہو اور آپ چاہتے ہیں آپ الیکشن میں چلے جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے irrespective of ہمارے لیڈر کہاں ہیں. ہم کہتے ہیں الیکشن ہو جائے because we are so confident that irrespective of what we will win. Right. Dr. Humayun and Kamaruzzaman Qahir صاحب, thank you so much for joining us on this special segment. لیکن in all کافی حد تک یہ واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن 90 دن میں تو نہیں ہو رہے. 2 پروونشل اسمبلیز میں پہلے ہی نہیں ہوئے 90 دن میں, تو پھر اب یہ معاملہ کیسے جائے گا؟ جیسے کہ ڈاکٹر ہمایوں نے کہا, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اب الیکشن کب ہوں گے. Do take care of yourself. اللہ حافظ.